अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिब ऐलान बगावत जो है वो हर तरफ फैल चुका है। इमरान खान आइनी तरमीम में किस नुक्ते के ऊपर जो है वो रुकावट बने हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब ने किस डर और खौफ से और लालच की वजह से इस तरमीम का जो है वो साथ दिया है। हर पाकिस्तानी चाहता क्या है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का पहला हदफ जो है वो कामयाब हो चुका है और अगले अहदाफ उनकी किस नोयत के हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आइनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो इजलास किया। बिलावल साहब और जरदारी साहब ने इस खौफ से, इस डर से और ख़ुद ता हयात जो है वो तहफ़्फ़ुज़ लेने की असूल के लिए आइनी तरमीम का साथ दिया, चूँकि उन्होंने कहा ज़राए के मुताबिक कि देखिए ना, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं और उनकी पूरी नून लीग जो है जमात, सबके केसेस माफ़ हो गए, हमारे केसेस तो वहीं पे पड़े हैं, तो लिहाजा हमें एक तो तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, हम कुछ भी करें, और प्लस तरमीम करना हमारी मजबूरी है, चूँकि नून लीग उनके गुड बॉय बने हुए हैं, तो हम कैसे बैड बॉय बन जाएं। तो इन्होंने इस डर और खौफ से ये साथ दिया है कि कहीं हमारे ऊपर कोई उल्टी छुरी ना फिर जाए, कहीं हमारे केस जो हैं हो सकता है सारी ज़िंदगी ख़त्म ना हों। तहफ़्फ़ुज़ हमें मिल रहा है ता हयात, हम कुछ भी कर लें, हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, जो पहले हैं ख़त्म हो जाएंगे। और ये एक लालच दिया गया और सारी चीज़ें हुई। और वहीं पे शहबाज शरीफ साहब ने और स्पीकर असम्बली अयाज सादिक साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के जो अंदर अब भी मौजूदा स्पीकर हैं कि हम नहीं लेना चाहते तहफ़्फ़ुज़। भाईजान, जब किसी स्पीकर को और मौजूदा वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा ता हयात, तो उसमें तो इमरान खान साहब भी आते हैं और बाकी स्पीकर जो हैं असम्बलीज़ के वो भी आते हैं, चाहे वो पंजाब के हों चाहे वो नेशनल असम्बली के हों। तो लिहाजा इसकी वजह से आप लोगों ने ख़ुद जो है वो इस 27वीं आइनी तरमीम में तहफ़्फ़ुज़ नहीं लिया और अपना फ़ायदा नहीं लिया, चूँकि इमरान खान साहब को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बात कहना कि हमने बड़ी कुर्बानी दी है, चूँकि सदर पाकिस्तान ने तो तहफ़्फ़ुज़ ले लिया, फील्ड मार्शल साहब ने ले लिया, अब जो जरदारी साहब ने इसका साथ दिया है, कि क्या इस चीज़ की गारंटी है जरदारी साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, फ़लाँ चीज़ें नहीं होंगी, कोई शुगर की बीमारी नहीं पड़ेगी, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, टांगें कमज़ोर नहीं होंगी, कमर में दर्द नहीं होगा, आप माज़रत के साथ ज़ना, कत्ल, शराब पी लें, कुछ भी कर लें, आपको कोई नहीं पूछेगा। ये तहफ़्फ़ुज़ आपको कभी भी नहीं मिल सकता। ये तहफ़्फ़ुज़ तब तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है जब आपको कब्र में ना पूछा जाए और रोज़े क़यामत ना पूछा जाए। ये तो दुनियादारी की चीज़ें हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपकी उम्र 70 साल हो गई है, आप 80 साल जी लें। 80 सालों में आपके 10 साल तो बचपन में गुजर गए, 15 से 20 साल तो आपकी एजुकेशन में गुजर गए, 30 हो गए, 20 साल कर लें, फिर आप 80 सालों में जो है वो 25 से 28 या बल्कि 28 से 32 साल तो सोए रहे, बाकी ज़िंदगी क्या बची 15 से 20 साल। एंड ऑफ द डे उसके बाद भी तो मरना है ना। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ लेने की बातें हो रही हैं और ये जो सारा अमल किया जा रहा है, इसमें इमरान खान साहब रुकावट हैं। अगर वो साबिक़ वज़ीर आज़म ना होते, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलने की बात ना होती, तो ये सारा अमल कर लेते। अब इस आइनी तरमीम के बाद लोग मायूस हैं, सोच रहे हैं क्या होगा। साहिबो, कुछ नहीं होगा। इससे पहले कौन सा उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं था? क्या इन्हें कोई अदालत कोई सज़ा दे सकता था? ये इन्होंने अपने इर्द गिर्द बाड़ लगाई है कि हमारी तरफ कोई खिलवाड़ ना कर दे, हमें कल पूछा ना जाए, चूँकि खौफ है, डर है। किसको डर होता है? जो ज़ालिम होता है। आपने कभी दुनिया में किसी दिलेर आदमी को दूसरे शख्स को मारते देखा है? नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो बताइएगा। फिल्में भी देख लें, उसमें भी ऐसे नहीं होता। हमेशा ज़ालिम, गुंडा, बदमाश और बुज़दिल जो होता है ना, ख़ासकर जो बुज़दिल होता है वो दूसरे की जान लेता है, और बुज़दिल जो होता है उससे अपनी जान की फ़िक्र होती है। वरना तो इमरान खान को तो जेल में बैठ के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह ये कहना चाहिए कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान जेल में बैठ के कह रहा है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये जब लोगों की तैयारी होती है, आगे के मामलात अच्छे होते हैं, फिर चीज़ें होती हैं। और फिर आप देख लीजिए, वो नियाज़ी साहब हैं, इमरान खान साहब के बरादरी लोग, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, उन्होंने वाक़या बयान किया। वो कहते हैं कि मैं इतनी मिसाल दूंगा कि जब फ़ैरून जो था वो पीक पे था और उसने अपने नजूमियों को बुलाया और पूछा कि मैं कैसे सारी ज़िंदगी ज़िंदा रह सकता हूँ, मुझे कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है।
تو نجومیے گٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنا علم لڑایا اور ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہاں آپ رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے علم کے مطابق ایسا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کی قوم میں جو آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اگر آپ اس کا بندوبست کر لیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے بڑی تعداد میں بچوں کو فرعون نے جو ہے وہ مروا دیا، جو بھی پیدا ہوتا مروا دیتا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جس بچے کے ہاتھوں فرعون کی جان گئی، وہ بچے جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہی کے گھر اس بچے نے پرورش پائی، اور جس فرعون کی بیوی آسیہ نے ان کی پرورش کی وہ جنتی ٹھہری۔ تو یہ جو قدرت کا نظام ہے نا، اس میں کہیں کسی جگہ کے اوپر کسی کو تحفظ نہیں مل سکتا۔ یہاں بڑے بڑے فرعون آئے، نمرود آئے، بعض کی جو باڈیز ہیں نا، میتیں، وہ آج بھی میوزیم میں پڑی ہیں۔ تو یہاں آئینی تحفظ آپ کچھ عرصے کے لیے چیزیں کر کے دے سکتے ہیں، لیکن یہ جس دن عمران خان جیل سے باہر آئے گا اور وہ عوامی طاقت سے آئے گا، تب کیا ہوگا؟ یہ تمام آئینی تحفظ چیزیں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ الیکشن ہوگا، کتنی دھاندلی کریں گے، تو جب آپ نے کسی اور کا حق مارا ہے، چیف آرمی سٹاف نہیں بننے دیا یا فیلڈ مارشل، یا یہ چیزیں آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، تو کیا آپ کے ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ خاموش رہیں گے؟ کیا پاکستان کے عوام خاموش رہیں گے؟ یہ سب کو پتہ چل گیا کہ اب کوئی عدالت، کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کوئی سیاستدان، کوئی حکومت عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ تو لہٰذا سب کو پتہ چل گیا ایک ہی عمل ہے ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے ہم آواز اٹھائیں، باہر نکلیں اور ساری چیزیں کریں۔ اور پاکستان کے عوام کی ایک ہی خواہش کیا ہے، اکثریت کی، خان کی حکومت ہو، خان وزیر اعظم ہو، عمران خان جو ہے وہ بہتر ہے، اور عمران خان کو جیل سے باہر آنا چاہیے۔ اس سے زیادہ پولیٹیکلی پاکستان کی اکثریتی عوام کی اور کوئی خواہش نہیں، اور اس کے لیے سہیل افریدی ہیں نا، KPK کے لوگ ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، تو یہ اپنا مومنٹم بنائیں گے اور ساری چیزیں کریں گے۔ اور دیکھنا یہ پڑے گا کہ تحفظ آئین پاکستان نے جو کمپین چلائی تھی گزشتہ رات، اور اگلا لائحہ عمل بھی وہ دیں گے، اس لائحہ عمل کے تحت چیزیں جو ہیں وہ عوام کا ٹمپریچر، حالات، واقعات کو چیک کیا جا رہا ہے۔ تو کل رات کو جب یہ کمپین شروع ہوئی کہ میں اس دستور کو نہیں مانتا، صبح بے نور کو نہیں مانتا، نہیں جانتا، تو میں نے خود ویڈیوز دیکھی، سارا کچھ دیکھا، تو لوگ واقعی دل میں محسوس کر رہے ہیں اور زبان سے بول رہے ہیں، اور آگے ہاتھ استعمال کرنے کی دیر ہے۔ تو لوگوں نے اپنا جو جواب تھا وہ دے دیا کہ نہیں مانتے ہم ان ساری چیزوں کو۔ تو لہٰذا یہ مایوسی کے بادل نہیں ہے، یہ جتنی چیزیں اور سارا کچھ کیا گیا ہے، یہ جو تحفظ آئین پاکستان ہے، اس نے جو پھر عمل کیا ہے، تو اس سے عوام کی جانب سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس نظام کو قبول نہیں کر رہے، اور اگلا ہدف جو ہے وہ پہلا ہدف کامیاب ہونے کے بعد اس کو بھی شروع کیا جائے گا، اور یقیناً جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھیں گی، اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب ہر دو صورت جائیں گی۔ آج سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ باتیں ہوئی، بڑی اہم باتیں ہوئیں، اور 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی، تو اللہ نہ کرے پاکستان فیل ہو جائے۔ صاحبو یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، یہ JUI فے کے کہہ رہے ہیں، جو ایک صاحب ہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں۔ کاش یہ بات JUI کو 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دیتے وقت سمجھ آ جاتی نا، تو آج یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچتے۔ تو یہ JUI جو آج کہہ رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوگی تو اللہ نہ کرے پاکستان فیل ہو جائے گا، پاکستان فیل ہو چکا ہے، اس نے مزید برباد ہونا ہے۔ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو یہ کل آپ سارے لوگ لپیٹے جائیں گے۔ آپ نے ایک شخص کو جو تحفظ دیا ہے وہ کچھ بھی کر لے، کسی کو مار دے، فرض کریں عمران خان صاحب کو فیلڈ مارشل صاحب کہیں کورٹ مارشل کروا کے آرڈر دے دیں گی کہ اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، تو یہ آئینی تحفظ ان کو ملا ہے، لیکن عوام کی طرف سے یہ تحفظ نہیں ہے ان کو، اور تا حیات بھی نہیں ہے۔ جب بھی آپ ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت اور چیزیں کریں گے، دو ہی راستے، عمران خان نے زندہ رہ کے بھی انقلاب لانا ہے اور جان دے کے بھی انقلاب آئے گا۔ فرق اتنا ہے کہ زندہ رہ کے شاید تھوڑا سا بہتری سے آ جائے، اور جب اگر آپ نے جان لینے کی بات کی تو جان لینا اور جان دینا تو اللہ کا کام ہے نا، تو پھر تھوڑا تیزی سے آئے گا اور بڑا حیران کن ہوگا اور بڑا دکھ والا ہوگا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، جو جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کے ہم نے ویژولز دیکھے ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، اور پھر جو آئینی عدالت ہے، سپریم کورٹ کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، وہیں پہ جسٹس منصور علی شاہ نے بڑے دلچسپ ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم میں مجوزہ وفاقی آئینی عدالت سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ نے ایک کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے کہ
اگر کوئی بہت مشکل سوال ہے تو ہم وفاقی آئینی عدالت کو بھجوا دیتے ہیں، ہم تو ویسے بھی بیچارے ایسے ہی یہاں بیٹھے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس پر عدالت میں کہہ کے لگ گئے، تو وہ انہوں نے کہہ دیا باتوں باتوں میں کہ ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اگر کوئی اہم سوال ہے تو ہم آئینی عدالت کو بھیج دیتے ہیں، وہ اس کو دیکھ لے گی۔ اور سب سے بڑے ہیرو تاریخ کے خالد بن ولید تھے، جنہوں نے سینکڑوں جنگیں لڑی اور آخر پہ وہ شہید تو نہ ہو سکے لیکن بیمار ہونے کے سبب جو ہے وہ دنیا سے گئے۔ تو ایران ہو، روم جیسی سپر پاورز کو شکست دینے والے خالد بن ولید جو تھے، ان کو بھی لائف ٹائم تا حیات استثناء جو تھی وہ نہیں دی گئی تھی۔ اور اوڈیا مقبول جان کہتے ہیں کہ اتنی بہادر فوج کا کیا کوئی اتنا بزدل سپہ سالار ہو سکتا ہے کہ وہ استثناء مانگ رہا ہے؟ اور مسلم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کون سا جنرل ہے جس نے استثناء مانگی تھی۔ استثناء تو کوئی نہیں مانگتا، استثناء تو مانگتا ہے ڈرا ہوا بزدل آدمی جس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف تجزیے اور مختلف چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ جو لوگ بزدل ہوتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، انہیں تحفظ چاہیے ہوتا ہے۔ عمران خان دیکھیں جیل میں ہے، وہ تحفظ نہیں مانگ رہا، وہ الٹا بول رہا ہے، اور جن کو تحفظ دیا گیا وہ کہتا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ عاصم لا ہے اور یہ ذہنی مریض ہے آدمی اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے ثابت کر دیا واقعی یہ ذہنی مریض ہیں۔ وہ بھائی آپ نے اپنے لیے تحفظ لے کے دیکھیں تحفظ کون مانگتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی کتا نظر آ جائے تو اس سے آپ کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کتے سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کو راستے میں چلتے ہوئے سانپ مل جائے تو سانپ سے آپ تحفظ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مجھے کاٹ لے گا۔ تو لہٰذا آپ کو کس کتے نے کاٹنا ہے، آپ کو کس سانپ نے کاٹنا ہے، آپ کو ڈر اور خوف کس سے ہے، تو آپ کیوں تحفظ لے رہے ہیں؟ تو تحفظ لینے والے نہ صرف بزدل ہیں بلکہ ان کو پتہ ہے کہ انہیں کس سے تحفظ چاہیے۔ بھائی کیا پاکستان کے عوام سے تحفظ لے سکتے ہیں؟ حسینہ واجدہ جو تھیں، کیا ان کو عوام سے تحفظ عوام نے دیا؟ کسی آئین اور قانون نے دیا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، عدلیہ ان کے ساتھ تھی۔ تو یہی ہائیبرڈ نظام ہی چل رہا تھا نا۔ سری لنکا صدر کے ہاؤس کے اندر لوگ اس کے بیڈ کے اوپر جا کے سو گئے تھے۔ انڈونیشیا کی مثال دیکھ لیجئے گا، نیپال کے اندر حال ہی میں آپ نے دیکھ لیا۔ یہ جب عوام کا غم و غصہ اور جب عوام نکل پڑتے ہیں اور نیت اور ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں پہ کسی کو کوئی تحفظ نہیں ہوتا۔ ہاں پھر یہ تحفظ آپ کو ایئر فورس کے طیارے دے سکتے ہیں، قبل از وقت آپ بیٹھیں اور ان میں فلائی کر جائیں، یا اللہ کی ذات تحفظ دے سکتی ہے۔ تو یہ تحفظ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں، ایسے تحفظ نہیں ملا کرتا۔ تحفظ وہی لیتے ہیں جو ڈرپوک ہوتے ہیں اور جن کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اعتزاز احسن صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے انکشاف کیا کہ جب یہ مسودہ آیا تو ہم سی 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 کے اجلاس میں تھے تو وہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کو کریں اور آئینی تحفظ اور تاحیات تحفظ حاصل کر لیں۔ یہ زرداری صاحب کی جو سوچ ہے، جو ویژن ہے، جو ارادہ ہے، جس کے تحت انہوں نے ساری چیزیں کی ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات جو ہے وہ باہر بیان کی ہے۔ تو ٹانگیں قبر میں ہوں اور چاہیے تاحیات تحفظ، تو میں کیسے مان لوں؟ اور بھائی جان ہم سارے لوگ مر جائیں گے، پیدا ہونے کے بعد مرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کون سا تحفظ، کون سی باتیں؟ تو لہٰذا کسی بھی چیز کے اوپر فکر مند ضرور ہونا چاہیے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات بہتر ہوں گے تو دوسرے ایپیسوڈ کے اندر کچھ اہم خبریں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔